अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अटेंडेंस लगा लें अपनी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इंशाल्लाह ताला आज एक नए टॉपिक की तरफ चलने लगे हैं, कुरान के और करीब होने लगे हैं, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम कुरान से मज़ीद जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से कुरान को समझना शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात की, बहुत दफ़ा की, बार बार मैं रिपीट करती चली जा रही हूँ मुसलसल, कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। जी अंबर आतिफा, बताओगे वो कौन से 3 तरह के अल्फाज हैं जो कुरान में पाए जाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक तो आपने बताया इसम है, एक फेल है, और एक आपने बताया था हुरूफ है, प्रपोजिशंस। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। नाउन, वर्ब्स और प्रेपोजिशंस, 3 तरह के अल्फाज से पूरा का पूरा कुरान जो है वो मौजूद है। और फिर फर्दर हमने कहा कि फेल की जो है, फिर आगे फर्दर जो है 4 इकसाम है। एक, जिस तरह हम बचपन से पढ़ते आ रहे, माजी, फेले माजी कहेंगे इसको, पास्ट टेंस, गुजरा हुआ जमाना। फिर हमने कहा कि एक वो जमाना है कि जिसमें हम उर्दू और इंग्लिश में इनको अलग-अलग जमाने मानते हैं, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी के अंदर ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, यानी कि एक ही जमाने के अंदर ये दोनों जमाने जो हैं पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं हाल और मुस्तकबिल, और इसको नाम क्या दिया गया है? मुजारे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि अगर नाम याद ना भी हुआ करें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात का सिर्फ समझ आना आपको चाहिए। बाकी इंशाल्लाह वो इतनी दफा अल्फाज रिपीट होंगे पूरे कोर्स में कि आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। तो फेले माजी, गुजरा हुआ जमाना, फिर फेले मुजारे जिसमें हाल और मुस्तकबिल एक साथ पाया जाता है। जब हम तर्जमा करते हैं तो 2 तरह से करते हैं, यानी कि वो खाता है, खाएगा, वो तुम आते हो, आओगे, मैं सोती हूँ, सोऊंगी, यानी कि दोनों जमाने एक ही लफ्ज के अंदर पाए जाते हैं। इसकी भी हिकमतें हैं। हमने कहा कि जो कुरान मजीद के अंदर कहानियां, किस्से मौजूद हैं, जंगे ओहद, जंगे खंदक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के वाकयात और कौमों के वाकयात, हजरत इस्माइल, हजरत जिब्राइल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, मुख्तलिफ जो वाकयात आपके पास मौजूद हैं वो सब पास्ट में गुजरे हुए। बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे या कोई मजमून लिखते थे या कोई वाकया लिखते थे तो उसमें हमेशा पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता था। तो वही यहाँ पे भी तरीकाकार होगा कि कहानियां, किस्से, वाकयात हमेशा पास्ट में होते हैं, माजी में होते हैं। और जो अहकामात हैं, कुरान में अहकामात आए हुए हैं कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, हमसायों से अच्छा सलूक करो, माँ बाप का अदब इज्जत करो, उनके आगे कंधे झुका के रखो, उफ तक ना करो, हमसायों का ख्याल करो। तो ये कुरान क्योंकि आज आपके और मेरे लिए है, पास्ट में गुजरे हुए लोगों के लिए था, और क्यामत तक आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी यही कुरान और यही अहकामात मौजूद हैं। तो आज ये हमारे लिए प्रेजेंट में है और कल आने वाली नस्ल के लिए मुस्तकबिल में है, यानी कि ये अहकामात तब्दील नहीं होंगे, क्यामत तक के लिए ये हुक्म जारी कर दिए गए हैं। और जो कुछ कुरान में लफ्ज ब लफ्ज लिखा है, हमें उसके ऊपर ना सिर्फ यकीन करना है बल्कि अमल भी करना है। तो ये सब मिल के हाल और मुस्तकबिल एक साथ दोनों जमाने के अंदर इन पैगामात को भेजा जा रहा है। इसके बाद एक और फेल की किस्म है जिसको हम कुछ लोग इसको एक ही ग्रुप में रखते हैं और कुछ इसको लहदा लहदा कर देते हैं, लेकिन मिलते जुलते हैं। इसको हम कहते हैं फेल अमर और फेले नहीं। अब ये दोनों जो हैं ये अक्सर लोग इसको एज अ कंबाइंड एक ही, यानी कि दोनों के अंदर हुक्म पाया जा रहा है। ठीक है, जो अमर है उसमें काम करने का हुक्म दिया जा रहा है, और जो
نہیں ہے اس میں کام سے رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی کہ امر کا مطلب ہے حکم. میں کہتی ہوں اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم سب بیٹھو، تم سب لیٹ جاؤ. تو یہ سب جو حکم ہے یہ حکم کام کرنے کا دیا جا رہا ہے. اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں تم سب مت بیٹھو، تم سب مت جاؤ، تم سب مت لیٹو، تم سب مت سو، تم سب مت پڑھو. ٹھیک ہے، ایک میں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ایک میں کام سے رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کو آپ چاہے تو 4 زمانے کہہ لو، اور اس کو چاہے تو یعنی کہ فعل کی 4 اقسام کہہ لو، یا چاہو تو اس کو فعل کی 3 اقسام کہہ لو. دونوں طرح سے مختلف جو ہے کتابوں میں آپ کو ملتا ہے. کہیں پہ تو یہ امر و نہیں اکٹھے لکھا جاتا ہے اور کہیں اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے. تو مقصد صرف بات سمجھنا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کتنے جو ہے ہم نمبر اس کو دیں. ٹھیک ہے، تو کل ملا کے آپ کو 4 طرح سے اس کو بات کو زمانے کے لحاظ سے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں. فعل ماضی، فعل مضارع جس میں حال و مستقبل دونوں پایا جاتا ہے، پھر فعل امر جس میں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور فعل نہیں جس میں کسی بھی کام جو آلریڈی کوئی شخص کام کر رہا ہے اس کو اس کام سے رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی کہ ایکشن جو ہے وہ ان دونوں کے اندر بھی موجود ہے. ایک جگہ ایکشن کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ایک جگہ کوئی ایکشن کر رہا تھا اس کو اس ایکشن سے رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ چاروں چیزیں فعل کے اندر فعل کا حصہ بن کے آئیں گی. ٹھیک ہے، تو پھر ہم آج جو اور بات کریں گے وہ کیا کریں گے کہ جملے جو ہیں مکمل جملے، مکمل جملوں کی 2 اقسام ہیں. قرآن مجید کے اندر آپ کو صرف 2 ہی طرح کے جملے ملیں گے، مکمل جملے. ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. سو قرآن میں جتنے بھی سینٹینسز ہیں، ٹھیک ہے، پورے کے پورے قرآن کے اندر صرف 2 مکمل جملے ہیں. 2 مکمل جملوں کی اقسام ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. بہت ہی آسان اس کی بھی ریسپی ہے، بہت ہی آسان اس کو بھی سمجھنا ہے کہ اسمیہ جملہ کون سا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ آپ نے صرف جملے کا سٹارٹ دیکھنا ہے، آپ نے جملے کا آغاز دیکھنا ہے کہ جملے کا آغاز کیسے ہو رہا ہے. اگر ہم نے کہا قرآن میں 2 ہی طرح کے لفظ ہیں، اسم اور فعل، حروف کو ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے لیٹر ہیں، جو بیسک ورڈ ہیں وہ 2 ہی طرح کی ہیں، یا وہ اسم ہے یا وہ فعل ہے. تو اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے. مثلا میں کہتی ہوں احمد بازار گیا. اب میں نے اس کا پہلا لفظ دیکھا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ احمد ہے، احمد اسم ہے، تو میں کہوں گی یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، 2 طرح کے جملے، ایک جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو. اسی جملے کو میں دوبارہ لکھتی ہوں، گیا بازار احمد. اب میرا جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ گیا. کیا گیا اسم ہے کہ فعل ہے؟ افشاں آپ بتاؤ گے. افشاں شان، گیا فعل ہے میم. اب جملہ فعل سے شروع ہوا تو اب میں اس کو کیا کون سے جملے کا نام دوں گی؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. سمپل سی بات ہے، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے. کسی بھی جملے کو ہم اس کے پہلے ورڈ کو دیکھیں گے
اگر تو وہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ ہے، اور اگر وہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ ہے۔ اب ایک اور جملہ لکھتی ہوں، فاطمہ نے مناہل کو پڑھایا۔ فاطمہ نے مناہل کو پڑھایا۔ اب امت الرقیب آپ بتاؤ گے فاطمہ کیا ہے؟ اسمیہ ہے جی اسم ہے فاطمہ اسم، تو اب جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہو جملہ اسمیہ۔ اب اسی جملے کو میں ایک اور طریقے سے لکھ سکتی ہوں، میننگ کوئی چینج نہیں ہو رہا۔ مناہل کو فاطمہ نے پڑھایا۔ یہ بھی اسمیہ ٹھیک ہے، بالکل مناہل ہے بالکل، مناہل بھی نام ہے تو اس لیے یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ جویریہ آپ اب بتاؤ گے میں کہنے لگی ہوں پڑھایا فاطمہ نے مناہل کو۔ اب اس میں جو ہے فیل پڑھایا فیل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ بالکل جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھو ایک جملے کو کتنے طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے نا، ان تمام جملوں میں کوئی میننگ کا فرق آ رہا ہے؟ اب میں یہ بھی لکھ نہیں، سکتی ہوں پڑھایا مناہل کو فاطمہ نے۔ اب ایک ہی جملہ ہے جس کو میں صرف لفظوں کو آگے پیچھے کر کے لکھ رہی ہوں، لیکن کسی بھی سب جملے مکمل ہیں، سب جملے پرفیکٹ ہیں، لیکن کسی بھی جملے میں میننگ میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اب یہ کون سا جملہ ہے ہما عزیز؟ پڑھایا مناہل کو فاطمہ نے۔ یہ جملہ فعلیہ۔ یہ بھی جملہ فعلیہ۔ اب سب کی جملے آگے پیچھے ہو رہے ہیں نا، لفظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو کیا لفظوں کو بدلنے سے میننگ بدل رہے ہیں؟ لیکن جملوں کی شکل تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کو آج کیا بات سمجھ آئی؟ بہت ہی آسان سی بات کہ قرآن مجید کے اندر صرف دو طرح کے مکمل جملے پائے جاتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اگر جملہ اسم سے شروع ہو تو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور وہی جملہ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہو تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور میننگ میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف الفاظ کو میں آگے پیچھے کر رہی ہوں، الفاظ کی میں پلیسنگ بدل رہی ہوں اور جملے کی قسم بدلتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بہت آسان سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 5 نامکمل جملے ہوتے ہیں، 2 جملے مکمل ہیں اور 5 نامکمل جملے پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نامکمل کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ تو الفاظ اور ان 5 نامکمل جملوں کے استعمال سے ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف الفاظ
اور مختلف نامکمل جملوں کے ملاپ سے ایک مکمل جملہ بنتا ہے. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی کہ جو ہم نے الفاظ پڑھے مختلف، جس طرح اب یہ فاطمہ ہے، عاصمہ ہے، پڑھایا ہے، مختلف. اب آپ دیکھ رہے ہو اس میں کہیں اسم ہے، کہیں فعل ہے، اور کہیں حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہی تین چیزیں ہیں نا. تو ان الفاظ کے استعمال سے اور یہ جو 5 نامکمل جملے ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں، ان کے ملاپ سے ہمارے یہ جملے بنتے ہیں. یہ جو 2 جملے ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، ان کی جو ہے یہ بنتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس کے بننے کا انداز آپس میں بالکل مختلف ہے. مثلا میں سب سے پہلے جملہ فعلیہ کی بات کرتی ہوں. یہ بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو شاید یاد آ جائے گا. جملہ فعلیہ، میں نے کہا جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اس جملے میں کیا آنا چاہیے؟ فعل. ٹھیک ہے، فعل کا مطلب ایکشن، کام. اب جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے اس جملے کے اندر؟ ایک اس ایکشن کو کرنے والا، یعنی کہ اگر کوئی ایکشن ہوا تو آخر کوئی تو اس ایکشن کو کر رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فعل بالفاعل. اب آپ کو بالفاعل سے لگے گا کہ بہت ہی مشکل بات ہے. ٹھیک ہے، بے زیر بی کا مطلب میں نے کیا سکھایا آپ لوگوں کو؟ ہم نے اس ٹاپک کو پڑھ لیا، ساتھ ود. یعنی کہ فعل ورب ود فاعل. فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ جی جو ایکشن کر رہا ہو. نہیں، انگلش میں فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ سبجیکٹ. سبجیکٹ. بالکل، سبجیکٹ. تو verb with subject is first type of جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل بالفاعل یہ ایک قسم کا جملہ ہے، یعنی کہ مکمل جملہ ہے. نمبر 2، فعل بالمفعول، یعنی کہ اس جملے کے اندر فاعل نہیں ہوگا، صرف مفعول کا استعمال کیا جائے گا. یعنی کہ 1 نمبر پہ فعل تو ہونا لازمی ہے، کیونکہ فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا، لیکن اس کے ساتھ صرف ایک فاعل ہوگا. اور دوسرے قسم میں فعل کے ساتھ فاعل مسنگ ہوگا، کسی وجہ سے اس کا ذکر نہیں ہوگا. اس کا بہت زیادہ یہ طریقہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل جہاں ضروری نہیں سمجھتے وہاں وہ فاعل کا ذکر نہیں کرتے، اور صرف مفعول کے استعمال سے جملے کو مکمل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا قسم ہو گئی جملہ فعلیہ کی. پھر تیسری قسم بھی ایک جملہ فعلیہ کی ہے کہ جس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا، یعنی کہ دونوں چیزیں ہوں گی، فعل، فاعل اور مفعول. یعنی کہ یہ اب آپ کا تیسرا قسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک کون سی قسم ہو گئی؟ صرف فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا. دوسری قسم کون سی ہو گئی؟ فعل کے ساتھ صرف مفعول کا ہونا. اور تیسری قسم کون سی ہو گئی؟ فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں کا پایا جانا. یہ آپ کی 3 کیٹیگری ہو گئی جملہ فعلیہ کی. اب ایک چوتھی چیز جو ہے وہ بھی ہوتی ہے اس جملے کے اندر،
جو ہمیشہ نہیں ہوتی لیکن ہو سکتی ہے، اور وہ تینوں جملوں کے اندر آ سکتی ہے، پہلے میں بھی، دوسرے میں بھی اور تیسرے میں بھی. اس کو ہم کہتے ہیں متعلق. متعلق کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ جڑا ہوا. ریلیٹڈ ریلیٹڈ ٹو فیل. ٹھیک ہے، یہ کچھ متعلق فیل ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے، ایسا نامکمل جملہ ہوتا ہے جو کوئی ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو فیل ہو گیا، ایکشن ہوا، جو میں نے ابھی یہاں جملے لکھے کہ پڑھایا. اب اس میں فائل کون ہے؟ مثال کے طور پہ فاطمہ. اب مفعول کون ہے؟ مثال کے طور پہ مناحل. فیل ہو گیا، فائل ہو گیا، مفعول ہو گیا، تینوں چیزیں آ گئی. یہ تھرڈ ٹائپ آف سینٹینس ہے، تیسری قسم کا جملہ ہے جس میں تینوں چیزیں آ گئی. لیکن اب اس میں ایڈیشنل کوئی انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے کہا پڑھایا فاطمہ نے مناحل کو مسجد میں. اب یہ جو مسجد میں ہے یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا انفارمیشن. کس کے بارے میں؟ پڑھانے کے بارے میں. تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ متعلق فعل. کیا نام دیں گے؟ یعنی کہ فعل کے متعلق کوئی فالتو انفارمیشن، کوئی فالتو خبر. انفارمیشن کو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ خبر. خبر، معلومات. معلومات. بالکل صحیح، پرفیکٹ ورڈ بولا. فعل کے متعلق کوئی اضافی معلومات. ٹھیک ہو گیا؟ فعل کے متعلق کوئی اضافی معلومات جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ متعلق. متعلق فعل. اس کی ہم کچھ مثال کر لیتے ہیں. پہلا جملہ جو ہے فعل بالفاعل کیا ہوگا؟ پڑھایا. اب اس میں صرف فاعل کا ذکر کرنا ہے. پڑھایا فاطمہ نے. ٹھیک ہے، پڑھایا فاطمہ نے، یہ آپ پہلی ویرائٹی ہو گئی. دوسری، پڑھایا مناحل کو، یہ دوسری ٹائپ آف جملہ ہو گیا. اور تیسرا کیا ہو گیا؟ پڑھایا فاطمہ نے مناحل کو، یہ تیسرے ٹائپ کا ہو گیا. اور چوتھا جو ہے، اب یہ تینوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور کسی ایک کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. مثلا میں کہہ دوں پڑھایا فاطمہ نے اب یہاں پہلے میں لکھ دوں مسجد میں. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا خبر ہو گئی. اب مسجد میں اوپر بھی لکھ سکتی ہوں پڑھایا فاطمہ نے مسجد میں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بھی آ سکتا ہے.
پڑھایا فاطمہ نے مسجد میں اور یہ دوسرے جملے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے پڑھایا مناہل کو مسجد میں، اور تیسرے میں بھی آ سکتا ہے پڑھایا فاطمہ نے مناہل کو مسجد میں، یا آپ کہہ سکتے ہو مدرسہ میں یا گھر میں یا اسکول میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب نہ تو یہ فعل ہے، مسجد میں کیا فاعل بن کے آ سکتا ہے؟ نہ یہ فاعل ہے اور نہ ہی یہ مفعول ہے۔ مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پہ فاعل نے کوئی ایکشن کیا ہے، ایکشن تو وہ پڑھانے کا کر رہی ہے، اور وہ کس پہ کر رہی ہے؟ مناہل پہ کر رہی ہے، تو مفعول تو مناہل ہے، مسجد تو نہیں ہے، مسجد کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، ایکشن جو ہو رہا ہے پڑھانے کا وہ تو مناہل پہ ہو رہا ہے، تو آپ مسجد کو آپ مفعول بنا کے تو نہیں پیش کر سکتے۔ میری پوائنٹ سمجھ آئے ہیں آپ سب کو؟ میم ایک جی دفعہ اور جی ریپیٹ۔ جی آگے جی، جملہ فعلیہ کے بارے میں نے بتایا کہ جملہ فعلیہ کے بیسک ویسے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس جملے کو جو فعل سے شروع ہو، تو اس کا مطلب ہے فعل تو ہر ایک کے اندر شروع میں آ جائے گا، فعل تو آنا لازمی ہے۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کو، کسی ایکشن کو۔ اب اگر ایکشن کوئی ہوا تو اس ایکشن کو کرنے والا بھی تو ہوگا۔ میں کہتی ہوں پڑھایا، کھایا، سویا، رویا، بھاگا، تو اب اس ایکشن کو کرنے والا تو کوئی موجود ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ایکشن کرنے والا ہوگا وہ فاعل کہلاتا ہے، جس نے اس ایکشن کو کیا، اور وہ ایکشن کبھی تو وہ اپنی ذات پہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ کسی دوسری ذات کے اوپر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ دوسری ذات پہ کرتا ہے، مثلا احمد نے کھایا سیب، اب کھانے کا ایکشن کس پہ کر رہے ہیں؟ احمد سیب کے اوپر، تو سیب مفعول ہے۔ پڑھایا محمد نے فاطمہ کو، تو اب پڑھانے کا ایکشن ہوا، احمد پڑھا رہا ہے، اور کس کو پڑھا رہا ہے؟ احمد فعل ہے کے بعد فاعل ہے، اور فاطمہ جس کو وہ پڑھا رہا ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ یہ 3 پارٹس جو ہیں لازمی جملہ فعلیہ کے ہوتے ہیں، لیکن جملہ بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک جملہ فعلیہ میں صرف فاعل ہوتا ہے، مفعول کا ذکر نہیں کیا ہوتا۔ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ صرف مفعول کا ذکر ہوتا ہے، فاعل کا نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ مکمل جملہ ہے۔ اور تیسرا مکمل جملہ فعلیہ کون سا ہے؟ کہ جس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جس کو ہم متعلق فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایڈیشنل، یہ جو متعلق فعل ہے وہ کوئی ایکسٹرا انفارمیشن، ایک جملہ تو مکمل ہو گیا، یہ ایک مکمل جملہ ہے کہ احمد نے امجد کو کھلایا، یا نرگس نے شگفتہ کو پڑھایا، یا حجاب نے ہنا کو ڈانٹا، ٹھیک ہے، یا ماں نے بیٹی کو مارا۔ اب یہ مکمل جملہ ہے، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ ہر جملے میں متعلق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن بھی دی گئی ہوتی ہے، جس کو پھر ہم نہ فعل کہہ سکتے ہیں، نہ فاعل کہہ سکتے ہیں، نہ مفعول، بلکہ اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ متعلق فعل، یعنی کہ فعل کے متعلق اضافی معلومات، ایکسٹرا انفارمیشن۔ آپ سمجھ آئیے بیٹا آپ کو سب کو؟ الحمدللہ۔ جی میم الحمد ایک للہ بار یہ لاسٹ والا کلیئر کر دیجیے اور متعلق کے بارے میں جی میم۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ متعلق کس کو کہا ہے؟ کیا ڈیفینیشن کیا بتائی ہے؟ یہ متعلق وہ ہے نا خبر دینے والا۔ نہیں، خبر دینے والا تو ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریلیٹڈ جس سے ہوتا ہے، ایکشن، جو بھی ریلیٹڈ جس سے ایکشن مطلب ہوا ہے نا، ہاں جو بھی اس سے فعل ہوا ریلیٹ ہے، ہوگا نا۔ ایکشن ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن، اضافی معلومات،
बात जी समझा पाई हूँ? कौन सा वो बच्चा? नेट की कुछ, जी मैम नेट की प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था सही से। आप समझ आइए बेटा। जी मैम। फरा, आप सवाल कर रहे हो? जी फरातर, आपने सवाल किया था। चलें जी, और जी कोई मैम। बच्चा है जिसको नहीं समझ आई? तो अब हमने क्या सीखा कि जुमला फेलिया, कोई भी जुमला जब होता है, मैंने अभी कहा कि जुमले की फॉर्मेशन जब बनती है तो उसमें क्या क्या आता है। जुमला फेलिया बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनता है, और जुमला इस्मिया, अब जुमला फेलिया में सिर्फ ये 4 इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। फेल ने तो लाजमी होना है, फेल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फेल होगा तो वह जुमला फेलिया कहलाएगा। उसके अलावा 3 चीजें आ सकती हैं। जब हम कोई भी जुमला फेलिया देखते हैं तो हमने इन 3 चीजों को उसमें तलाश करना है। सबसे पहले हम फाइल ढूंढेंगे, फाइल है कि नहीं। उसके बाद मफूल को तलाश करेंगे, और अगर वो हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं या दोनों में से कोई एक, तो तीसरी चीज जो आ सकती है वो मुतालिक फेल है। ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अब ये जो मुतालिक फेल है मस्जिद में, ये एक नामुकम्मल जुमले की किस्म है। मैंने कहा ना, अल्फाज और नामुकम्मल जुमले जो कि 5 किस्म के हैं, इनको मिलाएं तो एक मुकम्मल जुमला बनता है। ठीक है। जो 5 किस्म के नामुकम्मल जुमले हैं मस्जिद में, ये उनमें से एक किस्म है। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हम इस जो 5 नामुकम्मल जुमले हैं इनको बारी बारी सीखेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला जुमलों को बाकायदगी से हम समझना और सीखना शुरू करेंगे। ठीक है। अब जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया तो बहुत ही आसान है। जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के सिर्फ 2 या 3 पार्ट हैं। जो मस्ट हैं वो 2 हैं। जुमला इस्मिया को मैंने जुमला इस्मिया क्यों कहा, इसको ये नाम क्यों दिया? महमूदा, आप बताओगे? जुमला इस्मिया को मैंने जुमला इस्मिया क्यों कहा? क्या वजह है, इसको ये नाम क्यों दिया गया? आ जाता है, अब आ गए। जी बेटा। मैं बता दूं? ये कौन बोल रहा है? जी नहीं बेटा, नाहिद। मैं रेंडमली नाम ऐसे तलाश करती हूँ जिनकी, क्योंकि सबकी बारी आनी चाहिए ना। मुमताज बेगम, आप बताओगे बेटा, जुमला इस्मिया को जुमला इस्मिया क्यों कहते हैं? मुमताज, आप क्लास में मौजूद हो? बता दूं मैं? हाँ जी मैं बताऊँ। बेटा प्लीज माइक बंद रखा करें, मैं आपको बाहर बार ये ट्रेनिंग देती हूँ। मैं बताऊं से तो मैं कभी भी नहीं पूछती ना, हाथ खड़ा आप शक करें, मैं बताऊं नहीं करना। और जब मैं चूज करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिनकी बारियां नहीं आ रही उनसे पूछूं। नसीरा खुरम, आप बताओगे? इसम से शुरू होता है जुमला, इस वजह से कहते हैं। बिल्कुल, जो जुमला इस्म से शुरू होता है वो जुमला इस्मिया होता है। अब जुमला इस्म से शुरू हुआ तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या आएगा? इस्म आएगा। ठीक है। इस्म आएगा तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। और जो सेकंड पार्ट होता है उसको कहते हैं खबर। यानी कि एक इस्म है जो जिसकी वजह से वो जुमला इस्मिया कहलाया, और उसके बाद पूरे के पूरा जुमला जो भी उसके अंदर आएगा उसको हम उसकी उस इस्म की खबर कहते हैं। ठीक है। मसलन हम इन्हीं जुमलों को ले लेते हैं जो हमने अभी बनाए थे। मैंने क्या कहा, अब मैं इस्मिया जुमले की तरफ आती हूँ, जो हमने इस्मिया वाले पार्ट बनाए थे। मैंने ये कहा कि फातिमा ने मनाहिल को पढ़ाया। फातिमा ने, अब इसमें इस्म कौन सा है जिससे जुमला शुरू हुआ, जिससे जुमले की इब्तदा हुई? फातिमा। फातिमा। ठीक है। तो अब फातिमा जो है
یہ آ گیا آپ کا اسم. اب کیونکہ اس سے جملے کی کیا ہوئی ابتدا, کیا ہو رہی ہے اس لفظ سے جملے کی ابتدا, تو ابتدائیہ اسم, ٹھیک ہے, ابتدا. تو ابتدا, اب اس کا نام اس کو کیا دے دیا, ابتدا تو ہمارا اردو کا لفظ ہے, سٹارٹنگ, سٹارٹ. اور ہم نے کہا کہ اسم کی نشانی کیا ہے, میم, اضافی میم. تو اسی کے پیچھے میں نے اضافی میم لگایا تو لفظ بن گیا مبتدا. کیا بن گیا, مبتدا. یعنی کہ وہی جو ابتدا والا لفظ ہے, آپ دیکھو گے پورا کا پورا وہی لکھا ہوا ہے, صرف میں نے اس کے شروع میں میم اضافی لگا دیا. یعنی کہ اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا, ابتدا کرنے والا. میم جب وہ آئے اضافی تو کیا ہوتا ہے, والا آ جاتا ہے. ابتدا کرنے والا اسم. کیا مطلب ہوا اس کا, ابتدا کرنے والا اسم, کیونکہ اسم ہے نا مبتدا. تو سازا اس کو مبتدائیہ اسم کہیں گے یا نہیں, مبتدا مبتدا ہی کہلاتا ہے, اسم؟ مبتدا ہی کہلاتا ہے یہ. مبتدا, جی اچھا, ٹھیک. ابتدا صحیح ہے نا, ٹھیک ہے. تو فاطمہ جو ہے وہ مبتدا ہے, ابتدا کرنے والا اسم. اور اس کے بعد پورا کا پورا جملہ فاطمہ نے, یہاں پہ آ جائے گا فاطمہ نے. اب اس کی خبر کیا ہے, مناہل کو پڑھایا. اب یہ پورا کا پورا جملہ مناہل کو پڑھایا, یہ اب خبر ہے, ٹھیک ہے. فاطمہ کی خبر کیا ہے کہ فاطمہ نے کیا کیا, مناہل کو پڑھایا. فاطمہ کے بارے میں یہ اس کی خبر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خبر کے لائے گی. اور اس میں بھی اب یہ جملہ بھی تو ہمارا جملہ تو یہ تھا نا, فاطمہ نے مناہل کو پڑھایا مسجد میں, ٹھیک ہے. اب مسجد میں جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, یہاں پہ بھی اس کا نام وہی رہے گا, یعنی کہ اس کا نام چینج نہیں ہوگا مسجد میں یہاں پہ. لیکن فرق کیا ہوگا, یہاں اب ہم اس کو کہیں گے متعلق اسم, یعنی کہ اسم کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن. وہاں جملہ فعلیہ تھا تو ہم نے کہا متعلق فعل, ٹھیک ہے. اب یہاں کیونکہ جملہ اسمیہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے متعلق اسم. یعنی کہ نہ تو یہ مبتدا ہے نہ یہ خبر ہے, بلکہ ادھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے, متعلق. لیکن وہاں اس فعلیہ جملہ تھا تو فعل کے متعلق, یہاں اسمیہ جملہ ہے تو اسم کے متعلق کچھ ایکسٹرا انفارمیشن, کچھ اضافی معلومات دے رہا ہے. تو مین پارٹس اس کے کتنے ہیں, مبتدا اور خبر, اور اضافی جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. لیکن ان دو کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا, مبتدا اور خبر کے بغیر. لیکن اضافی کے بغیر جملہ مکمل ہو سکتا ہے, اس کو ہم نامکمل جملہ نہیں کہیں گے. یعنی کہ ہمیشہ اضافی معلومات موجود نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اب جملہ اسمیہ کے بیسک کیا ہوئے, مبتدا جملہ اسمیہ از اکول ٹو خبر. سب سے پہلے مبتدا, اگر آپ بھول جاؤ یہ لفظ تو آپ نے ابتدا کا ورڈ یاد کرنا ہے. اس کے بعد اس کی خبر, اب یہ مین خبر ہے اور پھر اضافی خبر ہے, ایکسٹرا انفارمیشن آ گئی. یعنی کہ ایک تو مین خبر ہے اور ایک اضافی خبر, اس میں یعنی کہ دو خبریں ہو گئی, ٹھیک ہے, جس کو ہم متعلق اسم کہیں گے. کوئی مشکل بات لگ رہی ہے آپ لوگوں کو اس میں؟
نہیں جی. جی پورا مجھے ایک چیز بس تھوڑی سی سمجھا دیجیے گا کہ جی متعلق فعل کہا تھا نا ہم نے جب جملہ فعلیہ آیا فعلیہ تھا. میں آیا تھا. اب جی تو اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں متعلق اسم، تو اس کا تعلق مطلب جو مبتدا ہے اس سے جوڑ رہے ہیں کہ فاطمہ نے پڑھایا تھا مسجد میں، اس طرح جڑ رہا ہے بالکل مطلب کہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی فاطمہ سے جڑ رہا ہے نا، مطلب یہ مین اس سے جی جڑ رہا ہے، خبر تو پڑھایا سے فاطمہ نہیں کے جڑا. بارے جو پہلی جی خبر بھی ہے وہ بھی فاطمہ کے بارے میں ہے نا، جی ٹھیک ہے تو تو پھر ٹھیک دوسری خبر بھی فاطمہ کے بارے میں ہوگی. ٹھیک ہے پہلے تو بتایا کیا اس نے پڑھایا اور پھر کہاں پڑھایا، وہ جو ہے متعلق میں ایکسٹرا خبر آ گئی. جی ٹھیک ہے شکریہ. آپ اس کو خبر 1 خبر 2 بھی کہہ سکتے ہو. ایک مین خبر ہے، ایک ایکسٹرا خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. جی صدف اور انسا، آپ سوال کے جواب کے لیے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا یا کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہو؟ سوال میم میں نے پوچھنا تھا. میرا کوشچن یہی ہے ایک وقت میں ایک جیسے بولے کہ بیٹا. صدف آپ پہلے بولو. جی میں نے استاذہ یہ پوچھا تھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مبتدا اور خبر یہ جملے کو مکمل کرتے ہیں، جبکہ اضافی خبر جو ہوتی ہے وہ کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ دونوں جملے مبتدا اور خبر جملے کو مکمل کرتے ہیں، جملہ اسمیہ کو. بالکل یہ ٹھیک، صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور متعلق اسم جو آپ نے کہا ہے، تو یہ ہمیں اسم جو ہم نے اسم جو ہے جس سے ہم نے پہچان کی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ اس کے متعلق جو ہے وہ ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے. یہ بالکل بھی صحیح ہے؟ یہ کسی بھی جملے میں آئے گا تو وہ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہوگا. اوکے جزاکم اللہ خیرن کثیر. جی انسا آپ بتاؤ. میم میرا بھی یہی سوال تھا، متعلق ہم اس کو اسم کے کریں گے یا متعلق خبر کر سکتے ہیں؟ بیٹا آپ کو یہ بتایا نا کہ متعلق اسم ہے. جی یہ متعلق خبر بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے میں ناہل کو پڑھایا، اب میں ناہل کو کہاں پڑھایا؟ مسجد میں، تو متعلق خبر بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن اس جملے کا مین ہیروئن کون ہے؟ تو فاطمہ ظاہر تو مبتدا ہے. تو پھر اسی کے بارے میں ہم کریں گے، ریلیٹ اسی سے کریں گے. ٹھیک ہے اوکے سمجھ آ گیا. جی فراتر آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میں اس ٹائم آپ بتا رہی تھی نا تو میرا نیٹ چلا گیا تھا تو وہ میں سن نہیں پائی بالکل. ٹھیک ہو گیا. امت الرقیب آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. متعلق میں آواز نہیں آ رہی؟ آپ کا بیٹا نیٹ جا رہا ہے نا، آپ اینڈ میں ریکارڈنگ سن کے پھر مجھ سے سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ جی میم ٹھیک. وہ بار بار تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتی نا. استاذہ ایک سوال بس، ایک تھوڑا سا میرا یہ بھی ہے، صدف بات کر رہی ہوں جی کہ جی جیسے کہ آپ نے کہا یہ متعلق کے خبر ہے، یعنی مین خبر ہوگی اور اس سے متعلق ایک خبر ہوگی، تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متعلق مبتدا، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو متعلق اسم ہے تو اس کا دوسرا نام، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعلق اسم ہے. بیٹا یا ایکچولی جب ہم جملے بناتے ہیں نا تو یہ نام تو دے دیے گئے ہیں نا جملے کی فارمیشن میں، جو آپ کو بکس میں ملیں گے. جب آپ کو کوئی پڑھائے گا تو وہاں جو ٹرمز یوز ہوں گی تو ہم تو انہی ٹرمز کو ذکر کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویسے تو تو آپ ہم جو اس مرضی نام دے دو. آپ مبتدا کے بجائے آپ کو میں اس کو ابتدا کہنا چاہتی ہوں، یا آپ کوئی اور لفظ کو کہ میں اسی میننگ کا میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں. ہم تو وہ سیکھ رہے ہیں جو کہ ایک ٹرمز گرامیٹیرینز بنا چکے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. صحیح. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ایکسٹرا معلومات ہے وہ ہمیشہ اس اسم کے ہی بارے میں ہوگی، یعنی اسم سے ہی ریلیٹڈ ہوگی، یا وہ اسم جو خبر دے رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگی؟ بس یہ بیٹا مجھے تھوڑا جب سا ہم اس کنفیوژن. جملے پہ پہنچیں گے، ان کی ہم ٹائپس کو کریں گے تو پھر اس میں وہ ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی نا سامنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا نا کہ جتنا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو پہلے کنسنٹریٹ کیا کرو، آگے جمپ نہ کیا کرو. ابھی تو میں صرف انٹروڈکشن دے رہی ہوں، ابھی ہم نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو بیسک کانسیپٹ دے رہی ہوں. کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے. اوکے جزاکم اللہ. بالکل. ویسے تو میں نے ابھی نیکسٹ ٹاپک کروانا تھا، لیکن اب
صرف میں کچھ الفاظ لکھ کے دینے لگی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ آپ نے اس ویکینڈ پہ یاد کرنے ہیں، اس پورے ویک میں، تاکہ ہم جب یہ نیکسٹ ٹاپک کو کریں تو آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم متعلق اسم ہی کا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں کیونکہ یہ دونوں جملوں میں آتا ہے، تو میں نے کہا میں متعلق اسم، یہ جو 5 نامکمل قسم کے جملے ہیں ان میں سے ایک ٹائپ ہے جس کو ہم متعلق اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہے کیا کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں کتنے قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں؟ 3 طرح کے، اسم، فعل اور حروف۔ اب ان میں 11 ایسے حروف ہیں جن کو نام دیا گیا ہے حروف جر کا، بلکہ میں نے یہ بھی، مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ پڑھایا ہی نہیں ہے، میں پہلے آپ کو یہ پڑھا دوں پھر میں آگے بتاؤں گی، یہ نیکسٹ کلاس میں رکھیں گے ہم۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ لوگوں کو نا نام ابھی تک نہیں پڑھائے۔ میم آپ دے دیجیے، ہم لوگ یاد کر لیں گے۔ جی میں ایک پہلے آپ کو اور چیز دینے لگی ہوں، آپ لوگوں نے جی یہ میں ایک بنا رہی ہوں گندا سا درخت، اس کی شکل پہ ہنسنا نہیں ہے آپ نے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو پڑھایا کہ نہیں، لیکن میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ بچپن میں بناتے تھے نا جس طرح، میں اسی طرح بنا رہی ہوں۔ یہ ایک درخت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ سٹیج نمبر 1 اس کی کون سی ہے؟ سب سے نیچے اس کی جڑ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سٹیج نمبر 1 ہے، روٹس۔ سٹیج نمبر 2 اس کا تنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا یہ اپر پورشن ہے۔ اس کو ہم نے 3 گریڈز دے دیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو حرکات پڑھائی تھی تو میں نے کیا بتایا تھا؟ سب سے بلندی پہ کون سا درجہ آتا ہے؟ سب سے بلند درجہ کون سا ہے؟ پیش کا۔ تو یہ جو پھل پھول لگا ہوا ہے اس کے اوپر، پتے چھتے پھل، یہ سب کیا ہیں؟ پیش ہیں، سب سے بلندی کے اوپر۔ اس کے بعد کیا آیا نمبر 2 سٹیج پہ؟ زبر، یہ تنے پہ زبر آ جائے گا۔ اس کے نیچے آ گیا زبر، اور پھر زبر آپ نے دیکھا نا لفظ کے اوپر ہوتا ہے، اور لفظ کے نیچے یہ لفظ ہے جو لائن ہے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی سے ریلیٹ کر کے ہم آج جو میں نے آپ کو کہا نا کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کہا 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک پیش زبر زیر، پیش زبر زیر۔ ابھی تو ہم یہ اردو کے الفاظ بول رہے تھے، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انہی حالتوں کے عربی میں کیا نام ہے؟ یہ میں حالت کی بات کر رہی ہوں، بیٹا مجھے بات کرنے دیں، میں زبر زیر پیش کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان حالت کے نام بات کر رہی ہوں، حالتوں کے نام، ٹھیک ہے؟ میں زبر زیر پیش کے نام کی بات نہیں کر رہی۔ اگر کوئی لفظ پیش کی حالت میں اینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس پیش، تو میں اردو میں کہتی ہوں پیش والی حالت، تو اس پیش کو عربی میں کیا نام دیا گیا ہے؟ سب سے بلندی کے لیے ایک لفظ ہم اکثر یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رفع یدین۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ رفع یدین، دونوں ہاتھوں ہاتھ اٹھانا، اوپر کرنا ہاتھوں کا۔ دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا۔ تو رفع جو ہم بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا، اونچی حالت، بلند حالت، بلند کرنا، اونچا کرنا۔ تو اب ہم پیش کیونکہ سب سے بلندی پہ ہے تو اس کا ہم نے نام کیا رکھ دیا؟ رفع۔ سمجھ آئی؟ پیش کو کی حالت کو ہم کیا کہیں گے؟ جس طرح میں پہلے اردو میں کہتی تھی پیش والی حالت، اب جو لفظ ہوگا مسلمون، تو آپ کیا کہو گے؟ پیش والی حالت نہیں کہو گے، اب کہو گے رفع والی حالت، رفع والی حالت، رفع والی حالت۔ رفع والی حالت،
ٹھیک ہے. مسلمن، مسلمن رفع والی حالت. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہوگا کافرتن. اب اس کے بھی اینڈ پہ آپ نے دیکھا تن ہے تو آپ کہو گے رفع والی حالت. اسی طرح میں نے کہا کہ رفع کے پاس اور کیا کیا آتا ہے؟ الف نون واو نون. لفظ آ گیا کافرانی یا کافرونا. اب الف نون اور واو نون کو دیکھ کے بھی آپ کیا کہو گے؟ رفع والی حالت. اسی طرح میں کہوں گی مسلماتن، ان کو دیکھ کے بھی آپ کیا کہو گے؟ رفع والی حالت. کلیئر ہوا آپ کو؟ تو پیش کو ہم نے پیش کی حالت کو کیا نام دے دیا؟ بلندی سے یاد رکھنا ہے. اگر آپ بھول جاؤ آپ نے رفع یدین کو یاد کر لینا ہے تو آپ کو فوراً اس کا نام یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ رفع. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں میم ٹھیک ہے. نمبر 2 ایک درخت ہے، وہ زمین میں کیا ہوا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اکثر کہتے ہیں کہ فلانا احمد نے آج کیٹو سر کر لیا، اور کیٹو کے ٹاپ پہ جا کے اس نے پاکستان کا پرچم زمین میں کیا کر دیا؟ نصب کر دیا. نصب کر دیا. نصب کرنا کیا ہوتا ہے؟ گاڑ دینا. گاڑ دینا. ایک ڈنڈے کو زمین میں گاڑ دیا. تو یہ تنا کیا ہوا ہے؟ زمین میں گڑا ہوا ہے. تو جی زبر کو نام کیا دیا؟ نصب. نصب. ٹھیک ہے، تو نصب والی حالت جو لفظ بھی زبر پہ اینڈ کرے گا، مسلمن، مسلمہ تن، ٹھیک ہے، یا مسلمینی یا ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا یا نون بھی آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے کے الفاظ بھی. مسلمینی یا مینا، یا نون کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری کیا آ گئے؟ اب یہ نصب والی حالتیں ہیں. کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ اور سب سے نیچے درخت کی کیا ہیں؟ روٹ. روٹ کو کیا اردو میں کہتے ہیں؟ جڑ. اب جڑ کی جو ہے نا اڑے کو رے سے بدل دو. ہم جڑ کہتے ہیں نا، تو اس کی اڑے کو شدہ سے بدل دو تو کیا بن گیا؟ جر. جر. تو زیر کو کہتے ہیں جر والی حالت. جڑ سے یاد رکھنا ہے، جڑ لکھ کے اس کی اڑے کو شدہ سے بدل دینا ہے تو بن گیا زیر والی حالت. کیا بنی؟ زیر والی زیر والی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جر والی حالت. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی پھر وہی سارے ورڈز آ جائیں گے. مسلمن، مسلمہ تن، مسلمینی اور مسلمینا. ٹھیک ہے، اور مسلمہ تن. یہ سارے اس میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کلیئر ہوا آپ کو کہ نہیں ہوا؟ جی یہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ اس میں یا نون کے ساتھ جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ساری. جی، تو یا نون میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زبر اور زیر دونوں شیئر کرتے ہیں، اور الف نون واو نون صرف پیش کے پاس ہے. یہ میں پڑھا چکی ہوں آپ لوگوں کو. تو فی الحال آج صرف یہ 3 نام یاد کرنے ہیں. رفع، اب یہ پیش کا نام نہیں ہے بلکہ پیش والی حالت کو رفع کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ زبر کو ہم نصب نہیں کہتے بلکہ زبر والی حالت کا نام ہے نصب. اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں پاکستان سے پاکستان کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی. ہندوستان والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہندوستانی. میں کہتی ہوں انگریز کیا بولتے ہیں؟ انگریزی. ٹھیک ہے. پنجاب میں رہنے والا پنجابی. تو کیا کرتے ہیں ہم اس کے آگے چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں، لگاتے ہیں چھوٹی یہ. تو ان الفاظ کو چھوٹی یہ کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، یعنی کہ دونوں طرح سے بولا جا سکتا ہے. رفع بھی کہہ سکتے ہیں. اگر رفع کہو گے تو پورا جملہ لکھو گے، رفع والی حالت، نصب والی حالت، جار والی حالت. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں رفع کے آگے آپ نے چھوٹی یہ لگایا بن گیا رفعی حالت. اب والی نہیں کہنا، آپ صرف کہو گے رفعی حالت. ٹھیک ہے. نصب سے نصبی. آگے میں نے چھوٹی یہ لگا دیا تو بن گیا نصبی حالت. اور اسی طرح جر کے آگے میں نے چھوٹی یہ جب لگایا تو بنا جری حالت. اور اصول کے مطابق جب کسی کو جیسے آپ کو سبق سنا رہے ہیں بتانا ہے تو ہم نصبی حالت کہیں گے یا حالت نصبی کہیں گے؟ دونوں طرح بول سکتے ہو بیٹا، کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم اردو بول رہے ہیں نا، اردو میں تو کس طرح بھی بول سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے آپ کو جملے 4 قسم کے لکھ کے بتائے کہ ورڈز کو ہم آگے پیچھے کر دیں، میننگ اگر نہیں بدل رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حالت رفع بھی کہہ سکتے ہو، حالت نصب بھی کہہ سکتے ہو، حالت جر بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور حالت رفعی بھی کہہ سکتے ہو، کسی طرح بھی بول سکتے ہو. مقصد ہے آپ کو یہ 3 نام پتہ ہونے چاہیے. کلیئر ہے؟ کچھ بھی لکھو گے آپ کا غلط نہیں کوئی کر سکتا. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ جی جر والی آپ ذرا لفظ کو ریپیٹ کریے گا. ایک ہے مسلمن، مسلمتن، مسلمینا، مسلمینا ہے وہ معنی. میں نے کہا تھا نا جو معنی. ڈیول ہوتا ہے نا، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے نون کے نیچے زیر آتی ہے، تو نون کے نیچے. اور لوور نمبر سائڈ پہ ہے نا، کم ہے، 2 ہے. اور جو یا پلورل کے لیے ہوتا ہے اس پہ بلندی کا نشان ہوتا ہے، اوپر کا نشان ہوتا ہے، اس کے نون پہ زبر ہوتی ہے. تو نمبر 5 ہے مسلمتن ہے یہ کہ مسلمات ہے؟ 5 مسلمات، لاسٹ یہ پلورل میں نے کر دیا نا. پہلے اوپر میں نے واحد لکھا تھا مسلماتن، پھر اس کی جمع بنا دی مسلماتن. مسلماتن. اوکے ٹھیک ہے. اوکے بس. تو یہ سارے زیر کے پاس ہیں. زبر زیر کے واحد کے علاوہ سب سیم ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می، جی ایک بیٹا. بات مجھے پوچھنی تھی جی کہ مسلمینا کے اوپر تو زبر ہے، تو یہ پھر حالت جری میں کیسے آیا؟ مینا مینا ہے، مینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمینا تو جی. اینڈ میں زبر آئی نا. آپ نے بیٹا میرا شروع سے کورس نہیں اٹینڈ کیا ہوا؟ جی نہیں. بس پھر اسی وجہ سے آپ یہ سوال کر رہے ہو. آپ مجھ سے علیحدہ سے پھر کلاس کے بعد میں ڈسکس کر لینا. ٹھیک ہے. اوکے ہاں جزاک یہ اللہ. ہم نے پورا ٹاپک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ مجھ سے ٹائم لے لینا، مجھ سے علیحدہ سے سمجھ لینا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ انشاءاللہ. جی چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. 10 بج گئے ہیں. اگلی کلاس کا ٹائم ہے. آپ لوگوں کا بھی کوئی کلاس ہوگی. اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے آپ پوچھ سکتے ہو، ورنہ پھر ہم نیکسٹ پھر انشاءاللہ اس